डॉक्टर मुरली लाल यूट्यूब चैनल हेल्थ द राइट। सेहत हक है, सेहत हक है। आज हम पेशाब में जरासीम, सोजिश, इन्फेक्शन की बात करेंगे और वो हम बात करेंगे नौजवानों की कि नौजवानों में ये इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो कि इन्फेक्शन के माहिर हैं, जरासीम के की वजह से जो अमराज होते हैं उनके माहिर हैं। और डॉक्टर साहब मेडिसिन की डिग्री भी रखते हैं अपने पास, FCPS इंटरनल मेडिसिन है और FCPS इन्फेक्शन डिजीज़ है। तो डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ये जो नौजवानों में इन्फेक्शन जरासीम है, पेशाब में सोजिश है, इसके क्या असबाब है, ज़्यादा क्या देखा गया है नौजवानों में? देखिए, SIUT में काम करते हुए जो ये गुर्दे का बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे हम लोग गुर्दे और मसाने के जो अमराज के साथ नौजवान आ रहे होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर वजह जो होती है वो गुर्दों में आमतौर पर पथरी का होना होती है, जो कि अहम वजह है। और हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन में स्टोन डिजीज़ अब या पथरी का होना बहुत बढ़ता जा रहा है। और 100 में से 60 मरीज़ पथरी के होते हैं हमारी OPD में, अदर 70 होते हैं। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो पथरी की वजह से होते हैं। और ये एक वजह बन रही होती है, चूँकि पथरी मौजूद होती है तो वो एक तरह का इन्फेक्शन का बाइस बन रही होती है। इसके अलावा जो है वो मसाने का या गुर्दे का जो कह लें कि उसमें अगर कोई रुकावट है किसी किस्म की, उसकी वजह वो भी एक वजह बन सकती है। रिफ्लेक्स एक वजह है, को यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। हाँ, उसमें ये होता है कि आपका मसाने से यूरिन जो है गुर्दों की तरफ आ रहा होता है, तो वो एक वजह बन रही होती है। तो स्ट्रिक्चर्स हैं जवानों में, अब पेशाब की नाली की बंदिश। उसमें फिर ये होता है कि जो जैसे ट्रॉमा हो गया या चोट लग गई, उसकी वजह से स्ट्रिक्चर या रुकावट जो नाली के अंदर रुकावट बन गई, तो ये आगे चल के जो है वो गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन का वजह बनती है। न्यूरोजेनिक ब्लेडर्स हैं, जी। जैसे मैंने बात की कि पैदाइशी तौर पे मसले थे जिसका इलाज नहीं हुआ, पता चला मसाना ख़राब हो गया है, तो वो भी एक सबब है। मसाना पूरा खाली नहीं हो रहा, भरा हुआ है, वो भी एक सबब है। चूँकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे TB जो है बहुत अहम वजह है, जो कि TB सिर्फ आमतौर पर तस्वुर ये किया जाता है कि TB सिर्फ जो है फेफड़ों को मुतासिर करती है, लेकिन TB जो है जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। वो गुर्दों को मुतासिर कर सकती है, वो मसाने को मुतासिर कर सकती है, और आगे चल के वो मसाना जो TB की वजह से मुतासिर होता है उनमें दूसरे इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहम वजूहात हैं जो कि यंग या जो जवान लोग मर्द हैं उनमें इन्फेक्शन होते हैं। फिर इसके अलावा एक जो अहम वजह होती है जो कि हम आजकल देख रहे होते हैं, तो वो वजह जो है आमतौर पर देखें, आमतौर पर नौजवानों में यूरिन का इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। अगर कोई पथरी नहीं है या कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई भी सबब नहीं है, तो फिर होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका जो अल्लाह ताला ने जो किडनी का और मसाने का या जो नलकी है वो इस तरह से मर्दों में बनाई है कि उसमें इन्फेक्शन या होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि जो मर्द हजरात हैं या कोई भी जवान लोग हैं उनमें अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें एक अहम वजह जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या यूँ कह लें कि जो इसको हम क्या कहेंगे उर्दू में, कि आप अगर किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसी ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक अहम वजह बन जाती है इन्फेक्शन होने की। और वो मसाने से जो ट्यूब आ रही होती है, नलकी आ रही होती है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सोजाक भी कहते हैं। और ये वो बीमारियां जो आप अपने जो आपके रिलेशंस हैं, अपने मियाँ बीवी वाले, उसके बाहर करते हैं या अनप्रोटेक्टेड करते हैं, या जो अनमेरिड होते हैं वो जो है वो मर्द से या ख़वातीन से जो है जिनसी ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन उनमें हो जाते हैं, वहाँ से इनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो मसाने की नाली का इन्फेक्शन हो रहा होता है आमतौर पर। तो उसमें जो है अलामात ये होती हैं कि मरीज़ शिकायत करता है कि यूरिन में पीप का आना, या यूरिन की जगह पे कहीं पर ज़ख़म या दाना का बन जाना, वो ऐसी अलामात होती हैं जो कि आमतौर पर डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है इन अलामात। सिफिलिस है, गोनोरिया है, उसमें बहुत सारी इन्फेक्शन हैं जो कि आमतौर पर जो नलकी का इन्फेक्शन होता है उसको हम
گونوریا کہہ لیں، کلیمائڈیا کہہ لیں، ٹریکوموناس، یہ کچھ جراثیم ہوتی ہیں جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا جنسی تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ ٹیوب کا عورت کو مرد سے عورت کو، مرد سے مرد کو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے انفیکشن بھی ضروری نہیں کہ صرف پیشاب کی نالی کی انفیکشن ہو، کچھ ایسے وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں جو کہ اس تعلق رکھنے سے پھیلتے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ یہ انفیکشن بڑھتے جا رہے ہیں. وائرل میں کون کون سے انفیکشن ہے؟ ہیپیٹائٹس بی بہت زیادہ اس طرح پھیلتا ہے. اور پھر ایچ آئی وی یا جس کو ایڈز ہم کہتے ہیں، وہ بھی اسی تعلق رکھنے کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے. عام طور پر ایچ آئی وی یا ایڈز جو ہیں وہ کوئی ایسی علامات نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ صرف جراثیم جو ہے یا وائرس جو ہے وہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کئی سالوں بعد جو ہے وہ اپنی علامات کے ذریعے مریض میں آہستہ آہستہ اس کی قوت مدافعت کم کر دیتا ہے، اور مریض کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے جنسی تعلق رکھنا ہے، یہ ایک بہت اہم وجہ ہوتی ہے یورین کے انفیکشن کی. اور پھر جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس وجہ کو تلاش کریں، وہ عام طور پر اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں. اس میں ہیپیٹائٹس بی اور ایڈس تو خطرناک انفیکشنس ہیں جو آدمی کے ہیپیٹائٹس بی جگر کو خراب کرے گا، ایڈس زندگی ختم کر سکتا ہے. مگر یہ جو دوسرے انفیکشنس ہیں، گونوریا، کلیمائڈیا، یہ پیشاب کی نالی کو بند کرتے ہیں، اسٹرکچرس کرتے ہیں، پھر پوری زندگی بندہ یا تو سلائی لگواتا پھرتا ہے یا پھر بڑے بڑے آپریشن کرواتا پھرتا ہے. تو یہ خطرناک ہے. تو یہ ہم کتنا ایڈس اور ہیپیٹائٹس بی کتنا دیکھ رہے ہیں آج کل، اس وجہ اس کی وجہ یہ ہو، یعنی دیکھیں ویسے دیکھا جائے تو جو جنسی تعلق ہے، یہ وجہ ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو بڑی وجہ ہیں ہیپیٹائٹس بی، سی اور ایچ آئی وی کے پھیلنے کی، وہ اب دوسری وجوہات زیادہ آنے لگی ہیں، جس میں ہم جو ہے وہ جیسے کہ خون چڑھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم صحیح طرح سے پورا ٹیسٹ نہیں کرتے اور پھر وہ خون چلا دیتے ہیں مریض میں. یا پھر بیچ میں بہت سارے بچے دیکھے گئے، جی اور بچوں میں ہو گیا. بچوں میں تو یہ وجہ نہیں ہوتی، بچوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اگر خون کا انتقال ہوا بغیر صحیح طرح اسکریننگ ٹیسٹ کیے ہوئے خون لگا دیا آپ نے، یا پھر آپ ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرنجز یا جو ہم کلینکس پہ جا کے سرنجز یا ٹیکے لگوا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ نئی سرنج استعمال نہیں کریں گے تو وہ ایک اہم وجہ بن گئی ہوتی ہے. اور اس میں اس کے علاوہ جو یہ وجہ ہے جو کہ جنسی تعلق ہے، یہ بھی اب آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، یا کم از کم یہ ضرور ہے کہ اب بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں کلینکس پہ. سب سے پہلے تو جو نوجوان لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کی کلینک پہ جائے گا جو قریب میں ہوگا اس کے پاس، اور وہ اپنے طور پر چونکہ وہ علامات اپنی بتاتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ علامات کب سے آنا شروع ہو گئیں، جن سے تعلق رکھ رہا ہے اس کے بعد آنا شروع ہو گئیں، تو پھر وہ اس کی تشخیص کر لیتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ یہ والے مریض ہوتے ہیں، یہ آپ چونکہ پرسنل آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو، تو وہ عام طور پر مریض جو ہے اس کو بتانے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اس بارے میں معلومات نہیں لیتا، اور پھر وہ اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے. اچھا، اینٹی بائیوٹک میں ٹھیک ہے، اگر مریض آپ کے پاس آیا ہے اور یہ علامات کے ساتھ آیا ہے تو اس میں کہتے یہ ہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹک مریض کو دے دیں، لیکن اس اینٹی بائیوٹک میں جو ہے وہ صحیح طرح آپ اینٹی بائیوٹک دیں. اس کو آدھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح علاج نہیں ہوتا، ڈوز پورا نہیں ہوتا ہے، یا 2 ہم اینٹی بائیوٹک ایک ساتھ دیتے ہیں وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ ہمیں 2 دینی چاہیے، 2 ایک ساتھ دینی چاہیے، جس میں ایک انجیکشن ہے ایک ٹیبلٹ ہے، وہ دینی چاہیے تاکہ وہ جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ پھیلے نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلچر کا رول ہے نہیں جراثیم دیکھنے کا، یا نہیں پہلے آپ بغیر اس کے دے سکتے ہیں؟ بغیر اس کے دے سکتے ہیں. اگر مریض چاہتا ہے کہ بھائی وہ اس کی تشخیص ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یورین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ عام طور پر ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں، لیکن اگر یورین کی جگہ پہ پس آ رہا ہے تو آپ پس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتے ہیں، جو کسی بھی لیبارٹری میں ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انفیکشن کون سی جراثیم کون سا ہے، اور پھر اینٹی بائیوٹک کون سی لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک طرح سے سنڈرومک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ہم 2-3 اینٹی بائیوٹک ملا کے ایک ساتھ دیتے ہیں، تو اس سے بچا جا
سکتا ہے. اور پھر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم نے دوسری بات کہی کہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں جیسے ہیپیٹائٹس ہے، ایڈز ہے، اس کے ٹیسٹ نہیں کرواتے یا مریض کو اس بارے میں نہیں بتاتے کہ آپ میں یہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے اس طرح کے مریض جب جو کہ خطرناک ہے، اور وہ چونکہ سائلنٹ انفیکشن ہوتا ہے، وہ مریض میں کوئی علامات نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ، یا ایک طرح سے وہ جراثیم اندر داخل ہو جاتا ہے باڈی میں، لیکن وہ اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی، اور پھر آہستہ آہستہ چل کے وہ جسم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر بہت بعد میں جا کے اس کی تشخیص ہوتی ہے. تو یہ ایک اہم وجہ ہوتی ہے اس انفیکشنس کی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے اس کو ٹریٹ کریں، اس کے ٹیسٹ کروا کے پہلے تو بچیں. ہاں پہلے تو بچیں. پریونشن کی جہاں تک بات کہی تو اس میں ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے میرے خیال میں، اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جن کو اس بارے میں علم ہے وہ مریض کو کاؤنسل کریں، کہ مریض کو بتائیں کہ یہ انفیکشن کیوں پھیل رہا ہے آپ میں. جتنا آپ زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھیں گے اتنا ہی رسک آپ کا بڑھتا رہے گا. ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق، کیونکہ آپ 100% کسی مریض کو یا کسی شخص کو آپ روک نہیں سکتے، اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ احتیاط سے وہ تعلق رکھیں کسی کے بھی ساتھ رکھ رہے ہیں. اس میں اگر آپ احتیاط سے نہیں رکھیں گے، آپ بیریئر میتھڈ یوز نہیں کریں گے، اس میں ہی انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. بالکل احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہیپیٹائٹس بی اور HIV ہے، ایڈز ہے، یہ تو معتمار بھی ہے، خطرناک ہے. اور باقی جراثیم تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ پھر پیشاب کی نالی کو بند کرتے ہیں اسٹرکچر. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ پیشاب کی رکاوٹ کی تکلیف میں آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اسٹرکچرس ہیں ان کو، پیشاب کی نالی پوری بند ہے، اور وہ پھر وہ بہت پیچیدہ، ظاہر سی بات ہے وہی وجہ بنی ہوگی کہ اس اور پھر پوری زندگی کا وہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے، روگ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی، اور وہی ہے بچنا اہم ہے، احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ اور پھر اگر انفیکشن کے ساتھ نوجوان بھی آ رہے ہیں تو آپ کم سے کم ان کے یہ ٹیسٹ آپ الٹرا ساؤنڈ گردوں کا کرا لیں، کیونکہ اسٹون بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں. پہلے اس کو ہم دیکھیں، پتھری کو دیکھیں، ریفلکس کو دیکھیں، اسٹرکچرز کو دیکھیں. کبھی کبھی ہمارے پاس تو 18-20 سال کے جو نوجوان ہیں وہ پوسٹیریور ویلز جو کہ پیدائشی بیماری ہے اس میں بھی آ رہے ہیں اور گردے خراب کر کے آ رہے ہیں، ان کو ہم دیکھیں. جب وہ نہ ہو تو پھر ہم یہ ضرور، اور ویسے بھی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں مریض سے تو یہ ہم ضرور پوچھیں کہ کوئی جنسی تعلقات تو نہیں آپ نے کیا پچھلے دنوں میں، اس کے بعد تو یہ نہیں ہوا، تو پھر یہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اور اس کا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کے لیے اس کا رسک نہ ہو. کیونکہ مریض کا آپ نے علاج کر دیا لیکن اس کو بتایا نہیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو بار بار شادی شدہ لوگ بھی آتے ہیں اور پھر وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو لگا سکتے ہیں. تو جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں اور ان کو آگاہی نہیں دیں گے تو یہ پھر ڈاکٹروں کا کام ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کا فرض ہو جاتا ہے. UTI کا مطلب یا یورین کے انفیکشن کا مطلب 100% یہ نہیں ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے عام جراثیم سے ہو رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر خواتین یا بوڑھوں میں ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ نوجوانوں میں اس کے چانسز ہیں زیادہ ہیں، اور ہر ایج گروپ میں الگ الگ اسباب ہیں اور کچھ نشانیاں بھی تھوڑی تھوڑی الگ ہیں. تو بہرحال جب بھی ایسی نشانیاں ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کا اسپیشلسٹ ہو، ماہر ہو، اور وہ ڈاکٹر اس کی تشخیص کرے اور پھر علاج کرے. مہربانی ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ کافی اہم معلومات آپ نے دی، اور ہمارے نوجوان حضرات اس پہ ضرور غور فرمائیں اور خود کو بچائیں. مہربانی.